फ़ातह यरूशलेम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वलवला अंगेज़ दास्तान। आइए किस्त नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। अक्का वालों ने बड़ी कड़ी शराइत पर हथियार डाले थे। सलाहुद्दीन के अमीरों ने मुसलमानों की जाँ बख्शी के एवज़ ये शराइत कबूल की थी कि शहर सही व सालम सपुर्द कर दिया जाएगा। 2 लाख तलाई दिनार बतौर ज़र फ़िदिया अदा किया जाएगा और 1600 ईसाई असीरान जंग रिहा किए जाएंगे, जिनमें 100 नामवर और नामज़द ईसाई अमीर भी शामिल थे, और मुक़द्दस सलीब व सलबूत बाहिफाजत वापस कर दी जाएगी। जब सलाहुद्दीन को ये शराइत मालूम हुई तो वो सख्त परेशान हुआ। इन शराइत की तामील सलाहुद्दीन की मर्ज़ी पर मुनहसर थी, लेकिन उसे अपने 3000 सिपाहियों और 2 अमीरों की सख्त फ़िक्र लाहिक थी। उसने सलीबियों से दरियाफ़त किया कि ज़र फ़िदिया की अदायगी में कितनी मोहलत दी जाएगी। उसे जवाब मौसूल हुआ कि 3 महीनों की मोहलत दी जाएगी और हर महीने के बाद 1/3 शराइत की तामील लाजिम होगी। महीने की पहली तारीख गुजर गई। ईसाई सलीब व सलबूत के मुंतज़िर थे, जो मारका हतीन में मुसलमानों के हाथ लगी थी। जब दूर से मुसलमानों का कोई गिरोह अक्का की तरफ आता हुआ नज़र आता तो ईसाई वफूरे शौक़ से चिल्लाते हुए निकल आते, वो सलीब व सलबूत आ रही है। लेकिन मुक़द्दस सलीब का कहीं भी नामो निशान तक दिखाई न दिया। इसकी बजाय सलाहुद्दीन ने सफ़ीर भेजे, जिन्होंने सुल्तान के नुक्ता-ए नज़र की वजाहत की। उन्होंने कहा कि सुल्तान तमाम शराइत पूरी करने पर रज़ामंद है, इस शर्त पर कि ईसाई मुसलमान असीरों की रिहाई की ज़मानत के तौर पर यरगमाल सुल्तान के सुपुर्द कर दे। रिचर्ड ने सुल्तान की तजवीज़ को रद्द करते हुए इससे गैर मशरूत अदायगी का मुतालबा किया। इसी तरह दिन गुजरते गए और सुल्तान की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। हमें मालूम नहीं कि सुल्तान के इरादे क्या थे, अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि उसे सलीबियों की नीयत पर शक था और शायद वो कैदियों की पहली किस्त की वापसी का मुंतज़िर था। लेकिन रिचर्ड के रवैये के मुतल्लिक़ किसी शक व शुबा की गुंजाइश न रही। उसने अक्का में अकाबर व उमरा की मजलिस से मशावरत तलब की और एक निहायत खूनी फ़ैसला किया। 2600 मुसलमान असीरान जंग को हाँक कर मैदान में लाया गया, जहाँ खंभों से रस्सियाँ बांधकर उन पर कंबल लटका दिए गए। ये मकतल था। मुसलमान कैदियों की मुश्कें कस के उनके सर कलम कर दिए गए और बाकी मांदा को मुसलमानों के गश्ती दस्तों की नज़रों के सामने सूली पर लटका दिया गया। उन्होंने यरगमालियों में से सिर्फ चंद आला उमरा की जान बख्शी और बाकी सबको तलवार के घाट उतार दिया। गैज़ो गज़ब से बिफरे हुए मुसलमान रिसाले ने ईसाइयों पर पुरजोश दावा बोल दिया। अभी खूने शहीदा खुश्क भी न हुआ था कि इस मैदान में दोबारा जंगी तलवारें टकराने लगी। बिलाखिर रसाला पसपा हुआ और उसने सुल्तान को इस हादसे की खबर दी। बिलाशुबा सुल्तान को इस बर्बरियत की तवक्को न थी। मुसलमानों के इस कत्लेआम से उसे बहुत सदमा हुआ। इसी गम और गुस्सा की वजह से उसने काफ़ी दिनों तक ईसाई असीरान जंग से नरमी का बर्ताव न किया, लेकिन सुल्तान ने इस कत्लेआम के जवाब में इंतकामी तौर पर इन ईसाई असीरों से जो उसके कब्ज़े में थे कोई तअर्रुज़ न किया। रिचर्ड की इस ज़ालिमाना फ़ेल से मुसलमानों के जज्बात सख्त मुश्ताइल हो गए, लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि करारदाद मुआहदा की रूह से रिचर्ड मनमानी कार्रवाई करने का मजाज था।
عیسائی محاصرے کے دوران لڑائی کے سخت دور گزرے تھے، انہوں نے بھاری نقصانات اٹھائے تھے، وہ اپنے مقتولوں کو نہیں بھولے تھے، ان کے دلوں کے زخم ہرے تھے۔ وہ مسلمانوں کو گردن زنی کافر سمجھتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ان تند و تیز جذبات کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس غیر ضروری کشت و خون سے رچرڈ کی ناموس و عزت ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین پر صد آفرین کہ اس عالی حوصلہ انسان نے صرف اعلانیہ جنگ میں دشمن سے بدلہ لیا۔ اس کشت و خون کے آخری باب میں تربیہ کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ اکا کے دونوں امیر ذاتی ضمانت پر قید تھے۔ عیسائیوں نے امیر الاقراد مشتوب کا جاں بہا 8,000 دینار اور کراکش کا جاں بہا 30,000 دینار مقرر کیا تھا۔ مشتوب نے یوں ہی اپنے دشمنوں سے اپنے رفیق کار کے جاں بہا کی رقم پوچھی تو ان کا جواب سن کر اس نے غصے سے کہا، خدا کی قسم میں اور وہ دونوں برابر ہیں، اگر میری قیمت صرف 8,000 ہے تو کراکش کو 30,000 کون بھرے گا؟ یہ سن کر عیسائی امیر خوب ہنسے اور بوڑھے کرد امیر مشتوب کے زر فدیہ کی رقم بھی بڑھا کر 30,000 دینار کر دی۔ اسی اثناء میں رچرڈ یروشلم پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ رچرڈ کو آئے ہوئے 2 مہینے گزرے تھے کہ ساری فوج نے اسے اپنا قائد تسلیم کر دیا۔ حسب و نسب کے لحاظ سے وہ تمام امراء میں ممتاز تھا اور شاہ انگلستان ہونے کی حیثیت سے سب امراء و اکابر میں منفرد۔ سرداری اس کا قانونی حق تھا۔ رچرڈ ایسی صلاحیتوں کا مالک تھا کہ وہ کسی بھی فوج کا قدرتی سردار ہوتا۔ رچرڈ کے کردار کے اصلی خد و خال متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ مطربوں کی فسانہ ترازیوں اور صدیوں کی روایتوں میں سے حقیقت اور افسانے کے اجزاء علیحدہ نہیں کیا جا سکتے۔ ہم شیر دل رچرڈ کے کردار اور فطرت کے تجزیہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ امتداد زمانہ سے اس کے خد و خال مدھم اور ماد پڑ چکے ہیں۔ البتہ ہمیں اس کی زندگی کے متعلق چند تاریخی حقائق حتمی طور پر معلوم ہے۔ رچرڈ کی ماں کا نام ایلینار آف گائن تھا۔ رچرڈ اس کی آخری عمر کی اولاد تھا۔ وہ فرانس کے اس شاہ لوئس کی سابقہ ملکہ تھی جو 1149 کی صلیبی جنگ میں عیسائی فوجیوں کا ایک سردار تھا۔ شاہ لوئس اپنی ملکہ کی ہٹ درمی سے اس قدر بیزار ہوا کہ اس نے صلیبی جنگ کو خیر باد کہا اور واپس آ کر اسے طلاق دے دی۔ نامساعد حالات میں بھی خوبصورت ایلینار ثابت قدم رہی اور اس نے ہنری ڈیوک آف آنجو سے شادی کر لی۔ ہنری نہایت ظالم، مکار اور تندخو تھا، لیکن ایلینار کو وہ بھی دبا نہ سکا۔ وہ مردانہ لباس پہن کر کھلم کھلا مقابلے سے نہ گھبرا تھی۔ بالآخر اس نے اپنے خاوند کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، جو اس دوران میں انگلستان کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ہنری خاصا لائق حکمران ثابت ہوا۔ اس نے کلیسائی روم کے روحانی اقتدار کے خلاف بغاوت کی، جو بطریق اعظم تامس بیکٹ کے قتل پر منتج ہوئی۔ لوگ ہنری سے نفرت کرنے لگے اور اس کے بیٹوں نے بھی باپ کے خلاف سرکشی اختیار کی۔ وہ اپنے ناہنجار بیٹوں کی بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا کہ موت نے آ لیا۔ اس کے بیٹوں نے نہایت ہنگامہ خیز حالات میں ہوش سنبھالا تھا۔ وہ درباری سازشوں اور تنازعوں کے مسموم ماحول میں پروان چڑھے تھے۔ وہ بچپن سے ہی بدیوں سے آشنا تھے۔ متلون مزاج اور حریص شاہ جان میں بادشاہ کی فطرت جلوہ گر تھی اور مستقل مزاج خوبرو رچرڈ میں اپنی ماں کی خوبیاں تھیں۔ وہ اپنی ماں کا چہیتا بیٹا تھا۔ ہمیں اس کی زندگی کی مختلف تصویریں ملتی ہیں۔ پہلے وہ پوشیرز جو کہ فرانس کا ایک صوبہ ہے، اس کے مطربوں میں بدیہی گوئی کے مقابلوں میں شعر کہتا سنائی دیتا ہے۔
پھر وہ اپنے باپ کی نعش کے پاس خاموش کھڑا نظر آتے اور اپنے سابقہ دشمنوں یعنی انگریز نائٹوں کے روبرو نہایت سرد مہری اور بے التفاتی سے کھڑا ہے۔ وہ نہ تو ان کے ساتھ ملامت سے پیش آتا ہے اور نہ بادشاہ ہونے کے بعد ان سے حسن سلوک کا وعدہ کرتا ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد وہ بے تحاشا صلیبی جنگ میں کود پڑتا ہے، جیسے وہ اس مقدس فرض کو بجا آوری لانے کے لیے اپنی بیکار زندگی کا کوئی کفارہ ادا کرنا چاہتا ہو۔ وہ برنگیریا آف نوارے سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جس شام وہ ایلینار کے ہمراہ آنے والی تھی اسی شام وہ جہاز میں سوار ہو کر میسنا چلا گیا۔ شادی کے بعد نہ جانے کیوں وہ اپنی بیوی سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے اور اسے اپنی بہن جوانا، جسے وہ سسلی سے نجات دلا کر ساتھ لایا تھا اور خوبصورت بازنطینی شہزادی کی تحویل میں دے کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ غالباً وہ بازنطینی شہزادی سے عشق لڑانے لگتا ہے اور اسے اپنی داشتہ بنا لیتا ہے۔ برنگیریا اپنی مجروح خودداری کو چھپائے خاموشی سے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس درخشاں صلیبی بادشاہ کے روشن وجود کے پیچھے ان تینوں عورتوں کے موہوم سے پیکر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عورتیں نہایت شان و شوکت سے اکا کے محل میں مقیم ہیں۔ وہ مختلف تقریبوں اور ضیافتوں میں شامل ہوتی ہیں اور رچرڈ انہیں چمکدار ریشم اور نادر جواہرات کے تحائف پیش کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ محاصرہ یکا میں عیسائی فوجیوں کے نقصانات اور فلپ کی روگردانی سے اس کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا اسی میں مستغرق ہو کر رہ جاتا۔ کچھ عرصہ تو وہ تازہ دم فرانسیسی فوج بھرتی کرنے، جہازوں کا معائنہ کرنے اور کوچ کی تیاری میں ہمہ مشغول رہا۔ وہ ایسا عجیب آدمی تھا کہ سلطان کے امرائے یرغمال کو عمدن قتل کرنے کے بعد سلطان سے بازوں اور خوراک کی فرمائشیں کرنے سے گریز نہ کرتا۔ جب سلطان نے محاربہ شروع ہونے سے پہلے رچرڈ سے دوستانہ ملاقات سے انکار کر دیا تو اسے بچوں کی طرح سخت مایوسی ہوئی۔ وہ شکارگاہ سے گھوڑا اڑاتا ہوا آتا اور سیدھا ضیافت کے پرتکلف دسترخوان کا رخ کرتا۔ وہ ہر خادمہ سے مذاق کرتا اور پھسڑیوں کو ایڑی لگاتا رہا، ہر مخالف کو دبا دیتا۔ الغرض یہ تھا رچرڈ کا سراپا اور کردار۔ کچھ دیر تک دونوں حریف آئندہ معرکے کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ اہل مغرب کا علمبردار سلطان مشرق سے نبرد آزمائی کے لیے کمر بستہ تھا۔ ہر لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد تھے۔ صلاح الدین معمر اور صاحب بصیرت تھا، رچرڈ نوجوان اور لاؤبالی۔ صلاح الدین بردبار اور متحمل، رچرڈ تند مزاج اور پرجوش۔ صلاح الدین علالت کی وجہ سے ذاتی طور پر لڑنے سے معذور تھا، اس لیے صرف جرنیل کی حیثیت جنگی قیادت کے فرائض ادا کرنے کے لیے ہی ہمہ وقت تیار رہتا، لیکن رچرڈ کو میدان جنگ میں اپنے زور بازو پر ناز تھا۔ سلطان راضی بارضا تھا، اس نے وہ انتہائی اقدامات بھی کیے جن کے کرنے سے وہ کبھی نہ گھبرایا۔ سلطان کی فوج جارحانہ کارروائی کے لیے بہترین تھی، لیکن مدافعت کے لیے نہیں۔ رچرڈ کی فوج جارحانہ اور مدافعانہ اقدامات کے لیے یکساں طور پر موزوں تھی، لیکن اس کے لیے پیش قدمی آسان نہ تھی۔ اسے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑتا تھا، ہر ایک یروشلم کی مدافعت یا تسخیر کے لیے جان قربان کرنے پر آمادہ تھا۔ رچرڈ نے پیش قدمی کی، یہ اس کا نہایت دانشمندانہ اقدام تھا۔ صلاح الدین کے لشکر سے لڑائی مول لینے یا فلسطین کا اندرونی علاقہ فتح کرنے کے بجائے اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف پیش قدمی کی۔ بحری بیڑے نے بادبان کھول دیے اور فوج کے متوازی ساحل کے ساتھ چلتا گیا۔ انہوں نے یروشلم کی بندرگاہ جافا کا رخ کیا۔ یہ یکا سے سیدھا 65 میل کا فاصلہ تھا، لیکن کوہستانی راستوں سے تقریباً 100 میل کی مسافت تھی۔ رچرڈ 25 اگست
1191 کو روانہ ہوا۔ ان دنوں سخت گرمی تھی اور ندی نالے خشک ہو چکے تھے۔ سلطان کو مخبر اور سوار گشتی دستے رچرڈ کی پیش قدمی کی باقاعدہ اطلاعات دیتے رہے۔ سلطان نے اکا اور جافا کے درمیان 3 شہروں کی فصیل اور بندرگاہوں کی حفاظتی مورچوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا اور خود پہاڑیوں کی اوٹ میں صلیبیوں کی متوازی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو عیسائی فوج کی حرکت بڑی سست تھی، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے جنبش تک نہ کی۔ اکا میں مختلف ملکوں اور قوموں کے کئی گروہ تھے جو مختلف زبانیں بولتے اور مختلف سرداروں کے ماتحت تھے۔ چاروں طرف عجیب بد نظمی تھی، ہر کوئی من مانی کرتا۔ ہفتوں تک یہ گروہ سفیدے اور کھجور کے جھنڈوں تلے پڑے عیش و عشرت میں ڈوبے رہے۔ ایمبروز وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھتا ہے کہ شہر میں عمدہ شراب کی فراوانی تھی اور خوبصورت عورتیں عام تھیں۔ وہ شاہد و شراب میں ایسے ڈوبے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے۔ وہ ایسے بدمست ہوئے کہ شرفاء ان کی حرکتوں سے شرمندہ ہونے لگے۔ رچرڈ نے دریا کے کنارے ریتلے ٹیلوں پر اپنے خیمے گاڑ دیے اور اپنے مارشلوں کو بھیجا کہ کام چوروں کو اکا سے باہر نکال دیں۔ بالآخر وہ لڑتے جھگڑتے بھاری بکچے اٹھائے برآمد ہوئے۔ وہ سخت بیزار تھے۔ چاروں طرف ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی رسالے کی پہم یورشوں سے عیسائی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ 2 دن تک عیسائی فوجیں جبل کارمل کے دامن میں خیمہ زن رہیں۔ جبل کارمل کی بلندیوں سے صلاح الدین عیسائی لشکر کی نقل و حرکت کا بخور جائزہ لیتا رہا۔ عیسائی لشکر نے بیکار ساز و سامان ترک کر دیا تھا اور لشکر کی سارے نو دستہ بندی کی جانے لگی۔ اس سب بیکار عورتوں کو واپس بھیج دیا گیا، صرف جفاکش عورتوں کو ساتھ جانے کی اجازت دی گئی۔ ہر سپاہی کو 10 دنوں کے لیے بسکٹوں، اناج، گوشت اور شراب کی رسد دی گئی۔ سپاہیوں نے سامان رسد تھیلوں میں بند کر لیا اور کوچ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ پھر شاہی نشان کھولا گیا جس پر ایک اژدہے کی منقش تصویر تھی۔ شاہی نشان کے ایک لمبے آہنی کھمبے کی چوٹی پر آویزاں تھا جسے ایک بھاری گاڑی میں نصب کیا گیا تھا۔ نشان بردار گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی چلی۔ اس کے گرد نارمن شمشیر بازوں کا حلقہ تھا۔ ٹیمپلر مقدمۃ جیش میں تھے۔ یہ عظیم و شان فوج آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی جبل کارمل کے قریب سے گزری۔ ایمبروز بھی فوج کا اہم رکاب تھا۔ وہ عیسائی فوجی قوت کے شاندار مظاہرے سے بہت خوش تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے جذبات مسرت کی ترجمانی اشعار میں کی ہے۔ وہ لکھتا ہے، ان خوبرو جوانوں کی شجاعت قابل دید تھی۔ چشم فلک نے بھی ایسے منفرد اور باوقار جہاں باز شاید ہی کبھی دیکھے ہوں۔ ان کے چہروں پر اعتماد کی جھلک اور ان کے سینوں پر درخشاں زرہ بختر کی چمک تھی۔ یہ فوج قطار اندر قطار بڑھ رہی تھی۔ اس کی صفوں میں بلا کے بہادر سارجنٹ اور آزمودہ کار سپاہی تھے۔ ان کی آبدار تلواریں اور رنگین پرچم فضا میں لہرا رہے تھے۔ اس عظیم و شان فوج سے دشمن لرزاں و ترساں تھے۔